हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आप सबकी सलामती हो। और मैं उन तमाम भाइयों और बहनों का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और वो खुदा के कलाम को वीडियो सरमन पे देखते और सुनते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। सो मैं इंतहाई मशकूर हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो सरमन एक सवाल के जवाब की सूरत में है कि एक भाई ने सवाल किया था कि यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त पर लानत क्यों की। सो हमारा आज का मज़मून अंजीर के दरख्त पर लानत। सो हम इस मज़मून को कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 21वां बाब और उसकी 18वीं आया मुक़द्दसा से 20वीं आया मुक़द्दसा तक हम तलावत करेंगे। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल न लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने यह देखकर ताज्जुब किया और कहा, यह अंजीर का दरख्त क्यों कर एक दम में सूख गया। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस की इन आयत में शागिर्द भी ताज्जुब करते हैं और आपस में ये चर्चा करते हैं, सवाल करते हैं कि अंजीर का दरख्त एक दम में क्यों सूख गया। सो मैं और आप भी इस हकीकत को जानेंगे कि यीशु मसीह ने जो अंजीर के दरख्त पर लानत की और वो अंजीर का दरख्त एक दम सूख जाता है। और ये एक दम में उसका सूख जाना यीशु मसीह के फरमान, उसके हुक्म से होता है। लेकिन ये हुक्म क्यों सादर फरमाया, मैं और आप इस वजह को जानेंगे कि जो सवाल किया गया है कि क्यों अंजीर के दरख्त पर यीशु मसीह ने लानत की। सो मैं और आप इस बात को जानने के लिए, इस सवाल का जवाब पाने के लिए अहबार की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी 22वीं आया मुक़द्दसा तलावत करेंगे। और जब तुम अपनी ज़मीन की पैदावार की फसल काटो तो तू अपने खेत को कोने कोने तक पूरा न काटना और ना अपनी फसल की गिरी पड़ी बालों को जमा करना, बल्कि उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो कलाम मुक़द्दस के शीशे पर इस आया मुक़द्दसा पर हम गौर करेंगे कि कादर मुतलक खुदा का हुक्म है अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, कि जब तुम अपनी ज़मीन की पैदावार की फसल काटो तो अपने खेत को कोने कोने तक पूरा ना काटना, उसमें से कुछ छोड़ देना। किस लिए? गरीबों और मुसाफिरों के लिए। और मैं और आप अगर चंद साल पीछे चले जाएं कि हमारे इस शहरी इलाके में चंद साल अगर हम पीछे चले जाएं तो वो ज़मीन जो ज़रखेज़ थी, वो ज़मीन जिस पर फसल काश्त की जाती थी और गंदम की फसल ख़ुसूसन जब गंदम की कटाई की जाती तो जो फसल नीचे गिर जाती तेज़ हवाओं और आंधी बारिश से या किसी जानवर के फसल में से गुजर जाने पर या फिर काटते हुए, कटाई करते हुए जो फसल गिर जाती उसको उठाया नहीं जाता था। मैं और आप चंद साल पहले इसको देख सकते हैं। और आज भी जिन गांव में गंदम की कटाई होती है, हम वहां जाकर ये देख सकते हैं कि उन सिटों को छोड़ दिया जाता था
اور شام کو غریب بھائی اور بہنیں کھیتوں میں آتے اور ان سٹوں کو جو گرے پڑے ہیں کٹائی کرتے ہوئے یا موسم کی خرابی کی بدولت، تو وہ ان سٹوں کو جمع کر لیتے اور مالک ہرگز انہیں منع نہ کرتے، وہ سٹیں انہیں چننے دیتے۔ جو گندم کی کٹائی پر مالکوں کے اس رویے کو دیکھتے ہیں، یہ عین کلام کے مطابق ہے اور خدا کے حکم کے مطابق خدا کو ماننے والے لوگوں کے لیے لازم ہے کہ جب وہ اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کو کاٹیں تو اپنے کھیتوں کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک پورا نہ کاٹیں، بلکہ کچھ چھوڑ دیا جائے، کچھ رہنے دیا جائے غریب اور مسافروں کے لیے۔ اور یسوع مسیح جو شہر کو جا رہے ہیں تو وہ انجیر کا درخت راہ کے کنارے ہے، اور مسافروں کے لیے جو پھل اس پر چھوڑنا لازم تھا، انجیر کے درخت کے مالک نے وہ پھل اس درخت پر چھوڑا نہیں۔ اس انجیر کے درخت کے مالک نے سارا پھل اتار لیا ہے، توڑ لیا ہے، اور خدا کی حکم عدولی کی ہے، خدا کی نافرمانی کی ہے، خدا کے اس حکم کو توڑا ہے۔ اور یسوع مسیح جو ہی اس درخت کے پاس جاتے ہیں اور انجیر کے درخت میں پتوں کے سوا اور کچھ نہیں پاتے، وہاں پھل نہیں ملتا، تو یسوع مسیح جو علیم کل ہے، اس کے علم میں ہے کہ اس درخت کے مالک نے اس پر جو پھل چھوڑنا تھا اس کو ہرگز چھوڑا نہیں، بلکہ سارا پھل اتار لیا ہے۔ اور سارا پھل توڑنے کی وجہ سے اور خدا کے اس حکم کی نافرمانی کی وجہ سے یسوع مسیح نے اس انجیر کے درخت پر لعنت کی ہے کہ اس شخص کی اس حرکت پر، اس نافرمانی کی صورت میں کہ اس نے جو تھوڑا چھوڑنا تھا، اب جو سال میں 2 مرتبہ وہ اس درخت سے پھل حاصل کرتا ہے، وہ نہ صرف سال میں 2 مرتبہ پھل حاصل نہیں کر پائے گا، بلکہ اس درخت سے زندگی بھر پھل حاصل نہیں کر پائے گا، کیونکہ یسوع مسیح نے اس پر ایسی لعنت کی ہے کہ آئندہ تجھے کبھی پھل نہ لگے، کبھی پھل نہ لگے۔ تو وہ درخت اس قابل نہیں رہتا کہ کبھی پھل دے سکے، وہ ایک دم میں سوکھ جاتا ہے، سارا درخت سوکھ جاتا ہے، اس کی جڑیں تک سوکھ جاتی ہیں کہ وہ اس قابل نہیں رہتا کہ کسی بھی موسم میں وہ پھل دے۔ اور اس درخت پر جو لعنت کی گئی ہے، وہ درخت جو سوکھ گیا ہے، وہ انجیر کا درخت جو آئندہ کبھی پھل نہیں دینے والا، کیا اس انجیر کے درخت کو سزا دی گئی ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے؟ میں اور آپ اگر غور کریں کہ اس انجیر کے درخت میں سے سال میں 2 مرتبہ 2 دفعہ جو اس کا مالک پھل حاصل کرتا ہے، ایکچول نقصان اس کو پہنچا ہے، اس لعنت کا اثر اس پر، اس کی زندگی پر، کہ وہ وسائل، وہ انجیر کے درخت میں سے جو پھل سال میں 2 دفعہ پھل اتارتے ہیں اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اس میں سے جو انکم حاصل ہوتی ہے اور جو وہ پھل حاصل ہوتا ہے جو وہ استعمال کرتا تھا، اب وہ ایسا نہیں کر پائے گا۔ بہت بڑا نقصان اٹھایا اس نے کہ جو تھوڑا چھوڑنا تھا غریبوں کے لیے، مسافروں کے لیے، خدا کی نافرمانی کرنے کی صورت میں اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یسوع نے انجیر کے درخت پر لعنت کی تھی، تو انجیر آج بھی لوگ کھاتے ہیں، انجیر کا پھل آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے، کھانے کو ملتا ہے۔ تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اس درخت پر لعنت کی تھی، انجیر کی پوری جنس پر، نسل پر، تمام انجیر کے درختوں پر لعنت نہیں کی، بلکہ صرف اور صرف اس درخت پر لعنت کی تھی جس پر یسوع مسیح پھل لینے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، جس پر سے سارے پھل کو اتار لیا گیا تھا۔ اب میں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس انجیر کے درخت کے مالک نے
کہ وہ راہ کے کنارے اس پر سے پہلے پھل اتارا ہے، سب سے پہلے اس درخت پر سے پھل اتارا ہے اور سارا پھل اتار لیا۔ جو چھوڑنا تھا، جو مسافروں کے لیے، غریبوں کے لیے خدا کا حکم تھا کہ تو اپنی کھیت کی پیداوار کو، پھل کو پورا نہ کاٹنا، کونے کونے تک نہ کاٹنا، بلکہ کچھ چھوڑ دینا غریبوں کے لیے، مسافروں کے لیے، تو خدا کے کلام کی نافرمانی کی ہے، خدا کے کلام کو توڑا گیا ہے، خدا کے کلام کو رد کیا گیا ہے۔ سو یسوع مسیح نے اس گستاخی پر، اس نافرمانی پر، اس انجیر کے درخت پر لعنت کی، ان وسائل پر لعنت کر دی۔ تو ان وسائل پر لعنت سے مراد اس کا مطلب اس شخص کو نقصان پہنچا ہے۔ سو میں اور آپ انجیر کے اس درخت پر لعنت کے واقعہ میں اپنے لیے تربیت اور برکت پا سکتے ہیں کہ کبھی بھی خدا کے کلام کو رد نہیں کرنا، خدا کے حکموں کو توڑنے والے نہیں بلکہ قبول کرنے، عمل کرنے والے بننا ہے، کیونکہ وفاداری اور فرما برداری کی صورت میں برکت ہے۔ میرا اور آپ کا خدا وفادار اور فرما بردار لوگوں کو مزید اور بڑی بڑی برکتیں دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور میں اور آپ آج وفادار اور فرما بردار لوگوں کی زندگیوں میں، گھرانوں میں خدا کی ان برکات کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہر گھرانہ، ہر شخص برکت پانا چاہتا ہے، سو اس کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو خدا کے احکامات کو قبول کرتے ہوئے خدا کے حکموں کے مطابق اس کی دی ہوئی زندگی کو بسر کرنے کی ضرورت ہے، تو یقینی طور پر ہم مزید برکتوں کو پاتے ہوئے خداوند میں بڑھتے جائیں گے، اور خدا کا جلال اور خدا کی قدرت عجیب اور بڑے کاموں کی صورت میں، برکات کی صورت میں، خوشحالی کی صورت میں دکھائی دے گی، ظاہر ہوگی۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے بہت زیادہ برکت دے۔ اور چلتے چلتے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر کسی بھائی اور بہن کے ذہن میں اس ویڈیو کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو وہ ضرور پوچھے، اور اگر کوئی مضمون آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک پر خدا کے کلام کو شیئر کیا جائے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ہم ضرور آپ کے بتائے ہوئے ٹاپک کو اور مضمون کو ویڈیو کی صورت میں سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، تاکہ ہم کلام مقدس کے حقائق کو روز بروز سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور خدا کا نام ہماری زندگیوں میں جلال پائے۔ آمین۔ ہم سب اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور ہم دعا کریں گے۔ اے جلال سے بڑے خداوند، آسمانی باپ تیرے حضور منت اور التجا کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں اور زیادہ سیکھنے کی روح بخش دے، قبولیت کی روح بخش دے، دعائیہ روح اور عملی زندگی بخش دے، اور اے خداوند تو ہماری تمام کمیوں کمزوریوں کو اپنی بڑی قدرت سے دور کر دے۔ اے یہوہ خدا آسمانی باپ تیرے حضور دعا گو ہیں بے روزگار نوجوانوں کے لیے کہ خداوند انہیں روزگار عطا کر، بیماروں کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند انہیں اپنی بڑی قدرت کے ساتھ چھو اور بلیس کر اور انہیں کامل شفا بخش۔ آسمانی باپ تیرے اکلوتے بیٹے کے نام سے، یسوع نام سے، ان تمام عزیزوں کے لیے جو بیمار ہیں، جن لوگوں نے بڑے ایمان کے ساتھ اپنی کمزوریوں کو، بیماریوں کو اے خداوند تیرے حضور رکھا ہے، اے قادر مطلق خدا آسمانی باپ اپنی قدرت سے اپنے لوگوں کو چھو اور کامل شفا بخش۔ اے خداوند تیرے اکلوتے بیٹے کے نام سے، یسوع نام سے، اے خداوند اپنے ان عزیزوں کے لیے کامل شفا مانگتے ہیں۔ بے اولاد جوڑوں کے لیے تیرے حضور برکت کی دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو اپنے لوگوں کو اولاد کی برکت سے نواز، اولاد جو تیری طرف سے میراث ہے، اے خداوند اپنے ان عزیزوں کے لیے یہ میراث مانگ لیتے ہیں کہ تو اپنے کرم کی نگاہ اے خداوند اپنے بیٹے اور بیٹیوں پر کر، خاندانوں کو بڑھا، برکت دے، ہر طرح سے روحانی اور جسمانی برکات سے معمور کر۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگ اور پال لیتے ہیں، آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔